बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। जनाब, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत ही अहम दो मौज़ूआत पर बात करनी है। पहला मौजू है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान में हुकूमतें चलाने वाले, पाकिस्तान में निज़ाम चलाने वाले क्या सोच रखते हैं, क्या उनके पास पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान है, कोई मंसूबा है, कोई एजेंडा है। सियासी जमातों के पास इन नौजवानों के लिए क्या एजेंडा है, उनके मंशूर में इन नौजवानों से क्या वादे हैं और वो वादों की तकमील के लिए क्या सोच रखते हैं। ये जो यूनान का हादसा है, ये सिर्फ़ एक हादसा, एक ख़बर नहीं है। ये सिर्फ़ कुछ अफराद जो हैं उनका जान से जाना नहीं है, ये उनकी ज़िंदगी का ज़िया नहीं है। ये इस पूरी कौम के अंदर एक मायूसी जो फैली हुई है उसकी अक्कासी करने वाली सूरत हाल थी। ये जो कश्ती के मनाज़र थे और उसके बाद वो जो ज़िंदा बच जाने वाले और वो लोग जिनकी तलाश ख़त्म कर दी गई और उनके प्यारे कभी भी उनको नहीं देख पाएंगे। अगर इस सारे सिनेरियो को आप देखें तो बहुत संजीदा सवाल उठते हैं पाकिस्तान की रियासत पे। पाकिस्तान की रियासत ने इन नौजवानों के लिए मुस्तकबिल क्या दिया है, पाकिस्तान की रियासत इन नौजवानों के लिए क्या मौक़े फ़राहम कर रही है, वो मुलाजमतें कहाँ हैं जो इनको मिलनी चाहिए, वो तालीम इनको क्यों नहीं मिली, वो हुनर इनको क्यों नहीं सिखाए गए, क्यों पाकिस्तान यूरोप नहीं बन सका। तो ये सारे सवाल पाकिस्तान की रियासत से हैं, पाकिस्तान की रियासत को चलाने वालों से हैं, ब्यूरोक्रेसी से हैं, एस्टैब्लिशमेंट से हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों से हैं। तो हम आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ इस हवाले से बात करेंगे। जी, पाकिस्तान में अगर हम कुछ जल्दी से आपको बताएं तो 64% से ज़ायद जो हमारी आबादी है वो 30 साल से कम नौजवानों की है और पाकिस्तान में सिर्फ 4.5 लाख ग्रेजुएट हर साल पैदा होते हैं, जिसमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार जो है वो आईटी सेक्टर से मुतल्लिक़ा तालीम हासिल करते हैं। तो इन लोगों को कोई जॉब नहीं मिल सकती है। और 2022 में 7वें ग्रेड जो पुलिस की भर्तियां थी 7वें ग्रेड की, उसके लिए जब रिटन टेस्ट हुआ तो 30,000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन यानी कि लड़के और लड़कियाँ उस टेस्ट के लिए आए। और वो जो फ़िज़िकल फ़िटनेस के बाद वो टेस्ट था, फ़िज़िकल फ़िटनेस में पता नहीं कितने हज़ार लोग आए होंगे। और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं आए रोज़, 5वें स्केल में, 7वें स्केल में, 10वें स्केल में। और ये हाईली क्वालिफाइड बच्चे होते हैं, यानी कि वो जो मिनिमम उसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है उससे 4-5 गुना ज़्यादा क्वालिफाइड बच्चे इन नौकरियों की तलाश में यहाँ फिरते हैं। और उसके बाद फिर गैर कानूनी तरीके से भी अगर उन्हें कोई ऑफ़र करता है अच्छे मुस्तकबिल की तो वहाँ चले जाते हैं और अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत क्या है, क्या आइंदा इंतखाबात पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल होंगे, ये भी एक बहुत अहम मौजू है, उस पर बात करेंगे। जी, तो पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, एक रिनाउंड नेम है पाकिस्तान का, ज़ैगम खान साहब। और दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि सरबराह हैं पिलडाट पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और ज़ैगम साहब। ज़ैगम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। पाकिस्तान की जितनी भी इस वक्त कहीं पे अगर कोई पॉलिसी बन रही है, छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में काम होते हैं। कभी कोई यूथ स्कीम आ जाती है, कभी कोई लोन स्कीम आ जाती है, कभी हम कोई एंटरप्रेन्योर जो हैं वो उसकी स्किल्स सिखाने की बात करते हैं, लेकिन कोई सिमत नहीं है। ये मेरा तासुर है इन तमाम चीज़ों को देखते हुए। आप इससे एग्री करते हैं और इसकी वजह क्या है? मैं आपसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। बिल्कुल कोई सिमत नहीं है। ये जो चंद प्रोग्राम आपने गिनवाए ये आई वाश के सिवा कुछ नहीं है, ये लोगों को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं है। जब प्रोग्राम शुरू होते हैं तो बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, हुकूमत बड़ा नारे लगाती है, इश्तिहारात चलाती है, लेकिन कभी इनकी कोई आपने ऐसी स्टडी देखी है जिसमें इसके इम्पैक्ट की बात की गई हो कि 3 साल पहले 4 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, आज उस प्रोग्राम से ये नताइज हासिल हुए। तो हमें अपनी आबादी के बारे में प्लानिंग करते हुए मुल्क को जो ओवरऑल एक नज़र रखनी चाहिए। और सिर्फ विफाकी हुकूमत का दोष नहीं है, अब बहुत ज़्यादा अख्तियार और बहुत ज़्यादा वसाइल सूबों के पास भी है। कि क्या सबसे पहली बात तो ये है कि हम कितनी पॉपुलेशन सस्टेन कर सकते हैं, हमारे पास ज़मीन कितनी है, वसाइल कितने हैं। आधे से ज़्यादा तो आपका मुल्क जो है वो एक सूबा बलूचिस्तान है जो बंजर है। अगर आप आबाद इलाके यानी ज़रखेज़ इलाकों और आबादी का तनासुब अगर लगाएं तो पाकिस्तान एक बहुत गुंजान आबाद मुल्क है। पाकिस्तान में वसाइल का, खुराक की फराहमी का एक क्राइसिस पैदा हो रहा है और हालत ये है कि पाकिस्तान इर्द गिर्द के ममालिक से दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, पॉलिसी
को बहुत करीब से आप देखते रहे हैं, आप दोनों का काम पॉलिसी को एवेल्युएट करना है। पाकिस्तान ओवरऑल तो ज़ाहिर है एक सिमत कहीं ना कहीं शायद तय करता होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी क्राइसिस से निकलना होता है। जैसे अभी हम एक मुआशी क्राइसिस में हैं और हमने IMF से अपने मामला तय करने के लिए कुछ चीज़ें की, और वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं एक सिमत का तयन हो रहा होता है। लेकिन इस पूरी सोच में, इस रियासत की सोच में और रियासती मशीनरी की सोच में नौजवानों के लिए आपको कोई इंसेंटिव, आपको कोई सिमत, आपको कोई मुस्तकबिल के लिए कोई रोड मैप नज़र आता है? देखिए तंजीला, आपने अपने इब्तिदाइये में एक जुमला इस्तेमाल किया और वो सीधा बिल्कुल दिल पे जाके लगा। आपने कहा कि लोग जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं तो इस मुल्क को किसी तरह छोड़ने में कामयाब हो जाए। वो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि डाइंग टू लीव, लिटरली डाइंग टू लीव। देखिए सिर्फ लोग इस वक्त पाकिस्तान से नहीं जा रहे हैं। इस वक्त कैपिटल जो पैसा है वो भी डॉलर में मुंतकिल हो रहा है, वो भी पाकिस्तान को छोड़ के जा रहा है। नॉलेज, देखिए पिछले कोई साल भर में कोई 4 से 5 हज़ार तो मेडिकल डॉक्टर जो हैं वो पाकिस्तान से चले गए। तो नॉलेज जा रहा है और कंपनीज भी जाना शुरू हो गई। अब अभी रिसेंटली देख रही हैं कि बहुत बड़ी कंपनीज, शेल की तरफ से नाम आया। शेल आप 1899 में तंजीला शेल केम टू दिस रीजन। आप सोचिए उस वक्त पाकिस्तान बना भी नहीं था और अब उसने फैसला किया कि वो जा रहा है। तो लोग जा रहे हैं, पैसा जा रहा है, नॉलेज जा रहा है, कंपनीज भी जा रही हैं। आपने सवाल तब किया था कि लोग जो जा रहे हैं, जो नौजवान पाकिस्तानी हैं, उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है। देखिए हम अमूमन तंजीला कह देते हैं कि माशी वजह है, बाहर पैसा ज्यादा मिलता है इसलिए पाकिस्तानी जा रहे हैं, यहाँ पे नौकरियां नहीं मिलती इसलिए शायद पाकिस्तान यहाँ से पाकिस्तानी जाना चाहते हैं। यकीन जानिए मैं खुद बहुत अर्सा मुल्क से बाहर रहा हूँ और बहुत पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनको अगर आप कम तनख्वाह भी दें तो वो वापस पाकिस्तान आने को तैयार हो जाते हैं। और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको बाहर के ममालिक के मुकाबले में अगर यहाँ पे कम भी तनख्वाह मिले तो वो पाकिस्तान से नहीं जाएंगे कभी। तो एक तो माशी एंगल है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस मेरा ख्याल है कि हम ज्यादा दे देते हैं। जो सियासी गैर यकीनी की फजा है और फिर उसके साथ अगर आप जिसको हम कहते हैं डेथ ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिड का जो कत्ल होता है इस मुल्क के अंदर, इन दोनों को अगर आप जमा कर दें तो फिर एक वो उम्मीद की किरण, वो जो लॉस ऑफ होप है, उम्मीद खत्म होने लगती है। और जब उम्मीद खत्म होने लगे तो फिर वो नौजवान पाकिस्तानी जो है वो मैं समझता हूँ मायूस हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं मुल्क से, और उसके नतीजे में फिर हम ये देखते हैं एक्सोडस के पाकिस्तान से वो निकलने की कोशिश करते हैं। जागम साहब, आप कह रहे थे कि हम जो पढ़ाते हैं ज़ाहिर है उसकी जो क्वालिटी और वो जो प्रोडक्ट हम अपनी सोसाइटी में निकालते हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए बच्चे हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे उनको देखें और जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह के प्रोपेगेंडा का वो शिकार होते हैं, वो इट सेज अ लॉट कि इनमें क्रिटिकल थिंकिंग की कितनी कैपेसिटी है। तो अब स्टेट चलाने वालों की कैपेसिटी की वजह से ये सारा क्राइसिस है, क्योंकि ये तो देखें बहुत ज़मानों से कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने नहीं काम किया सिलेबस के ऊपर, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री के ऊपर। डॉक्टर मुबारक जैसे लोग हैं, किताबें लोगों ने लिखी हैं और उन्होंने हमेशा जो है वो आइडेंटिफाई, तो प्रॉब्लम्स होते रहे, डायग्नोसिस तो होता रहे इस सारे मसले का। तो क्यों नहीं हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाए या शुरू भी नहीं किया हमने इलाज? मैं मुस्तकबिल के रास्ते को आपके सवालों के साथ जोड़ देता हूँ बड़ी आसान तरीके से। 3 चीजें हैं जो हमें चाहिए आगे ले जाने के लिए, नौजवानों की ताकत को पाकिस्तान की ताकत में बदलने के लिए। पहली चीज है क्वालिटी एजुकेशन, दूसरी चीज है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और तीसरी चीज है मीनिंगफुल एंगेजमेंट। तो ये वो 3 चीजें हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा ने गिनवाई हैं। अब अगर क्वालिटी एजुकेशन की आप बात कर लें कि क्या नहीं हो रहा, तो एक तो 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं। जो बच्चे स्कूलों में हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उनकी तालीम उनको किसी काबिल बना रही है? आपने जो बताया कि क्या सोचने समझने की सलाहियत उनको दे रहे हैं, आप यकीन कीजिए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में बाकायदा क्रिटिकल एजुकेशन के नाम की कोई चीज पढ़ाना मना है। आप क्रिटिकल एजुकेशन का कोर्स पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते। ये हमारी हालत है।
اور جدید تعلیم کھڑی ہی کریٹیکل ایجوکیشن پر ہے. زندگی میں بندہ کچھ کرنے جوگا ہی تب ہوتا ہے کسی بھی شعبے میں جب وہ کریٹیکل ایجوکیشن کی طرف آتا ہے. دوسرا بات ہے کہ کیا آپ کی ایجوکیشن ایسی ہے جو آپ کو امپلائیبل بنا سکے. سکولوں میں جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں وہ تو بیسک میتھ اور بیسک اردو بھی نہیں آتی, اور اردو بھی آپ اس طرح ان کو پڑھاتے ہیں جس طرح ان کی فرسٹ لینگویج ہے, ان کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا. کوئی اسکل بیسڈ ایجوکیشن نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی اسکل سکھانے ہیں تو وہ مستریوں کے ہاں اپنے بچے کو خطرات میں دھکیلے جہاں پہ اس کی ایکسپلائٹیشن ہو. جو چیز وہ 6 مہینے میں سیکھ سکتا ہے وہ 10 سال وہاں پہ ذلیل ہو کر اور مزدوری کر کے اور جوتے کھا کے ایکسپلائٹ ہو کے سیکھے. آپ نے اسکل بیسڈ ایجوکیشن نہیں دینی. ہائر ایجوکیشن میں آپ نے یوزلیس ماسٹرز پیدا کرنے ہیں جنہیں اپنے سبجیکٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے, بیسک پتہ نہیں ہے اپنے سبجیکٹ کا. سوشل سائنس کی 20-30 سال پرانی تھیریز اور کتابیں پڑھنی. تو میں اپنے شعبے کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب اکنامکس میں بھی بتائیں گے, وہاں پہ بھی حال کچھ بہتر نہیں ہوگا. ہم کیسے اکانومسٹ پیدا کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں. تو دنیا میں تو کیا, یہاں کسی قابل نہیں ہے. بھارت میں دیکھیے کس طرح سے آئی ٹیز بنا دیے. آخری بات میں ذرا کوئکلی, ظاہر امپلائمنٹ اس سے نکلتی ہے اور میننگ فل انگیجمنٹ. جو آپ نے پولیٹیکل بات کی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی, پولیٹیکل انگیجمنٹ, جو پورا آپ کا معاشرہ, جو پوری آپ کی اکانومی جس طرح الیٹسٹ ہو گئی ہے اور جس طرح نوجوانوں کو ایک طرف دھکیل دیا گیا ہے, ان کی کسی شمولیت میں, کسی چیز میں شمولیت نہیں ہے, اور ان میں جو ایک مایوسی پھیل رہی ہے, پھر وہ ایک فیکٹر ہے. صحیح. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر فاروق کے پاس میں یہی پوائنٹ لے کے جاؤں گی کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کیا ہے لیڈرز کی اپنے نوجوانوں کے ساتھ, کیونکہ حال ہی میں ہم یہ بار بار کہتے رہے جی کہ نوجوان بہت زیادہ ان کی ایمانسپیشن, پارٹیسپیشن پالیٹکس میں بہت بڑھ گئی تھی, اور پھر اس کا نتیجہ جو نکلا وہ اتنا مایوس کن ہے کہ اس کے لیے شاید میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کو ایکسپریس کروں. تو یہ جو پارٹیسپیشن اور انگیجمنٹ ہے, اس کو کتنا پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے اور وے فارورڈ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ پوچھوں گی, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے نوجوان اتنی مایوسی میں کیوں ہیں, اور اس مایوسی کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے, اور کچھ وے فارورڈ کی بھی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, سوال میں آپ کے لیے چھوڑ گئی تھی بریک پر جانے سے پہلے, اور کچھ آپ بھی کچھ وے فارورڈ بتانا چاہ رہے تھے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اگر سولوشنز کی طرف جائیں گے تو دیٹ وڈ بی گریٹ. جی تنزیلہ, بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, بڑا پاورفل آرگیومنٹ دیا ہے زرجن صاحب نے. ان کا فوکس رہا ہے تعلیم کے اوپر اور اپروپریٹ ایجوکیشن کے اوپر. دیکھیے, کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے نوجوان نسل کو اپروپریٹ تعلیم بھی دی اور وہاں پہ اپرچونٹیز ملازمت کی بھی پیدا کی. سری لنکا میرے ذہن میں آتا ہے. تو یہ نیسیسری کنڈیشن تو ضرور ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سفیشینٹ نہیں ہے. صرف تعلیم دے دینے سے جو معاملات ہیں وہ پاکستانی نوجوان نسل کے حل نہیں ہوں گے. اس میں جو سیاسی ہلچل کا ایشو ہے, جو سیاسی عدم استحکام کا ایشو ہے, جو بار بار قیادت کی تبدیلیوں کا ایشو ہے, جو کمزور گورننس کا ایشو ہے, جو پالیسی میں تسلسل کے فقدان کا ایشو ہے, یہ سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں. ہمیں دونوں چیزیں ملانی ہوں گی. ایک نیسیسری کنڈیشن جو تعلیم کا ذکر کر رہے تھے, اور تعلیم کا جو اب رول آف تھم آ رہا ہے وہ جس کو کہتے ہیں STEM, STEM. آپ نے شروع میں اس کا ذکر کیا تھا. سائنس کی تعلیم کتنی ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی کی تعلیم کتنی دی جا رہی ہے کتنے لوگوں کو, انجینئرنگ اور میتھ, یہ چاروں چیزوں کا اتنا سنگین فقدان ہے پاکستان کے اندر. آپ نے ذکر کیا کہ 4.5 لاکھ گریجویٹ ہیں, اس میں سے صرف 20 یا 22 ہزار ایسے ہیں جن کو یہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ یا میتھ کی تعلیم دی جاتی. تو ایک تو وہ مس میچ ہے, بہت بڑا مس میچ ہے کہ جس قسم کا پروڈکٹ ہم یونیورسٹی سے نکال رہے ہیں اس کی ایکچولی امپلائمنٹ, وہ امپلائیبل نہیں ہے, ان کی ضرورت نہیں. اور دوسرا جو سیاسی ایلیمنٹ ہے, میں اس کے اوپر دوبارہ سے فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ صرف تعلیم
اور اپروپریٹ تعلیم آپ دینے کے بعد بھی، آپ دیکھیے سری لنکا میں 99% لٹریسی ریٹ ہے، لیکن وہاں پہ جو سیاسی عدم استحکام رہا ہے، جس کو میں سفیشینٹ کنڈیشن کہہ رہا ہوں، اس کے نتیجے میں سری لنکا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے نوجوان سری لنکن جو ہیں وہ بھی ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں. تو جب تک یہ دونوں چیزیں پوری نہیں ہوں گی، آپ نے نیسیسری کنڈیشن کو بھی پورا کرنا ہے اور سفیشینٹ کنڈیشن کو بھی پورا کرنا ہے. لیکن آپ دونوں سے میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں، ایک تو ظاہر ہے جب کوئی حکومت میں آ جاتا ہے اس کی ایک پالیسی ہے، کیونکہ وہ ریاست چلانے کا انسٹرومنٹ بن جاتی ہیں جماعتیں، لیکن جماعتوں کی اپنی بھی تو کوئی پالیسی ہونی چاہیے نا. جماعتوں کے اندر آپ کو کوئی ایسی سوچ نظر آتی ہے کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم، کوئی کلیم کرتا ہے کہ سارے نوجوان میرے ساتھ ہیں، کوئی کلیم کرتا ہے کہ نہیں آدھے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کے لیے ان کا منشور، ان کا پولیٹیکل پروگرام، ان کا ایجنڈا، اس میں کہیں کوئی آپ کو ذکر نظر آتا ہے؟ ڈاکٹر فاروق پہلے آپ اس پہ رسپونڈ کریں، پھر میں زیغم صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی. تنزیلہ، آپ نے بہت ہی کمپلیکس قسم کی باتیں کر دی. میں تو سمپلی یہ کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا کام ہے صرف اور صرف حکمرانی کرنا. اگر وہ جتنے سارے بزنسز کر رہی ہے، جتنے سارے سیکٹرز کے اندر انوالوڈ ہے، اگر اس کو صرف پرائیویٹ سیکٹر پہ چھوڑ دیں، آپ یہ چیز بھول جائیں کہ ہم حکومت کے جو افسران ہیں یا حکومت کی جو کیپیسٹی ہے اس کو اتنا زبردست کر لیں گے کہ وہ بہت ساری جو اس وقت پبلک سروسز ہیں وہ نہیں دے پا رہی، وہ دینے کے قابل ہو جائے گی. یہ تو بہت ہی دور کی بات. ابھی تو یہ ہے کہ حکومت کو آپ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز سے نکال دیں، آپ اس کو بجلی کے شعبے سے نکال دیں، اس کو گیس کے شعبے سے نکال دیں، اس کو گندم کے شعبے سے نکال دیں، اس کو گنے کی، چینی کی شعبے سے نکال دیں. لیٹ پرائیویٹ سیکٹر جو فورسز آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہیں وہ ان سب شعبوں کو ہینڈل کریں. اور اس کے ساتھ جس کو وہ ایڈم اسمتھ کہا کرتا تھا انویزیبل ہینڈ، آپ یہ کام ایک دفعہ کر دیں تو انویزیبل ہینڈ جو ہے وہ باقی جو ہمارے فلاز ہیں ان کو درست کرنا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. زیغم صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں اتفاق کرتا ہوں، اور میں تھوڑا سا مزید آگے بات کی. ایجوکیشن جو ہے وہ سفیشینٹ کنڈیشن ہے، نیسیسری کنڈیشن ہے، اور کنڈیشنز بھی چاہیے. اور میں دو اور چیزوں کا ذکر کر رہا تھا. گین فل امپلائمنٹ، ایسا ماحول پیدا کیا جائے، اس طرح کی ترقی لائی جائے، بزنس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کیا جائے جس میں نوکری کے اور کمانے کے مواقع، ہم یوں کہہ لیں کہ کمانے کے مواقع نوجوانوں کو دیے جائیں، ان کے ذہن کو بھی تبدیلی کی جائے، مواقع بھی پیدا کی جائے. اور تیسری بات تھی میننگ فل انگیجمنٹ، جو پولیٹیکل سائٹ ہے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس بھی انتہائی الیٹسٹ پالیٹکس ہے، اور ایک ایسی الیٹ پاکستان کو چلا رہی ہے. اور میں دونوں سائڈ کی الیٹ کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل بھی اور اس کے ساتھ اسٹیٹ الیٹ بھی، نوکری والی الیٹ بھی، کہ جنہوں نے 50% پاکستان کو تو رائٹ آف کر دیا ہے. ان کے بارے میں تو سوچنے، بات کرنے، پلاننگ کرنے کو تیار نہیں ہے. کہ وہ 50% ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جن کو پتہ نہیں ہے کہ جس بس پر وہ چڑھ رہے ہیں اس بس پہ پنڈی لکھا ہے یا پشاور لکھا ہے. وہ لوگ ہیں جو اپنے بنیادی کام نہیں کر سکتے، جو کویک سے دوائیاں لیتے ہیں، جن کو ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، جن کو کچھ بھی نہیں ملا ریاست کی طرف سے، کچھ بیسک فیسلٹیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ تو ٹوٹلی رائٹ آف ہے. اس کے بعد 20% ہے جو بالکل پریکیریٹ ہیں، وہ اوپر چڑھ گئے پھر نیچے گر گئے، ابھی بہت سارے غربت میں گر گئے ہیں. ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں ہے، ان کے بارے میں نہیں سوچتے. اگر کوئی تھوڑی بہت پلاننگ ہوتی ہے تو وہ ٹاپ 20% کے بارے میں ہوتی ہے، جو خوشحال مڈل کلاس ہے. 70-80% پاکستان کو چھوڑ دیا گیا ہے. یہ ایک ایسا الیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان بحران کا شکار ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان بحران کا شکار ہو رہا ہے. مجھے آپ اپنے اس میں کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہ بھی بتا دیجئے زیغم صاحب، ایک جملے میں اگر آپ بتا سکیں کہ who has to take this responsibility، مطلب لیڈرشپ، کس کو لیڈرشپ اب سمجھا جائے؟ یہاں پہ دانشوروں کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ججز کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، صحافیوں کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اکیڈیمیا کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کریڈیبلٹی نہیں. کس کو دیکھیں کہ کون سمت دے گا، کون ان نوجوانوں کو ہوپ دے گا جو ایسے سمندر میں ایسی بے رحمی کی موت مر گئے، اور وہ they had to live. It was too soon for them to go. دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے تو ڈیوٹی بیرر سے پوچھنا ہے نا، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، جن کو اس ذمہ داری کے نتیجے میں طاقت دی گئی ہے، اس ذمہ داری کے نتیجے میں وسائل دیے گئے ہیں،
اس ذمہ داری کو نپٹانے کے لیے جن کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، سب سے پہلے تو ان کا حساب ہوگا نا، اس کے بعد پھر سب کا حساب ہوگا، آپ کا، میرا، میڈیا کا، پڑھنے لکھنے والے لوگوں کا، مڈل کلاس کا، وہ لوگ جو آواز اٹھا سکتے ہیں، جو ان لوگوں کو آئینہ دکھا سکتے ہیں، جو ان لوگوں کو کس طرح دھکا دکھا سکتے ہیں۔ تو ڈیمانڈ سائیڈ اور سپلائی سائیڈ دونوں کو بہتر ہونا ہوگا، لیکن پہلی ذمہ داری ان کی ہے جن کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ فاروق صاحب، آپ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ ہو کین ٹیک دس فارورڈ، اور مطلب کون بچا سکتا ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے؟ کون کوئی سمت، کوئی مستقبل، کوئی اپرچونٹیز کریٹ کر سکتا ہے؟ جی تنزیلہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو جہاں پاکستان کھڑا ہے اس کی ذمہ داری تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جنریشن کو ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے اور پاکستان کو ہم اس جنکشن پہ لے آئے ہیں، اس چوراہے پہ لے آئے ہیں۔ جو دو بنیادی ایشوز ہیں وہ ایکسکلوژنری پالیٹکس ہے۔ آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 26 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ سب کے سب کو سیاسی نظام سے، سیاسی جو ڈھانچہ ہے اس سے ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے، ان سے صرف ووٹ لیا جاتا ہے۔ وہ جو 1190 سیاسی خاندان ہیں، یا تو آپ کے پاس بے تحاشا مال ہو یا آپ کسی سیاسی خاندان سے آپ کا گہرا رشتہ ہو، پھر آپ سیاست میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو یہ جو ایکسکلوژنری پالیٹکس ہے اس کے ڈھانچے کو بدلنا ہوگا۔ اسی طرح جو ہمارا معاشی ڈھانچہ ہے وہ بھی ایکسکلوژنری اکنامک ڈھانچہ بن گیا ہے۔ وہاں پہ وہ 3 یا 4 درجن جو کارٹیلز ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں ڈھانچوں کو تنزیلہ بدلنا ہوگا، معاشی ڈھانچے کو بھی اور سیاسی ڈھانچے کو۔ تھینک یو ویری مچ زیغم صاحب اور ڈاکٹر فاروق سلیم۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے اور ہم نے کوشش کی کہ کچھ تو ہم مسئلے کی بات کریں، کچھ حل بھی تجویز کریں۔ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے احمد بلال محبوب صاحب سے پاکستان کے آئندہ انتخابات کے حوالے سے اور پاکستان میں جو سیاسی جماعتوں کے حالات ہیں ان کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہم کریں گے پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ان اختلافات کی وجہ سے اپنی جماعتوں سے ان کو نکلنا پڑتا ہے۔ تو جماعتوں کے اندر جمہوریت کیا ہے؟ ابھی حال ہی میں لطیف کھوسہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑنا پڑی۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اس جماعت سے الگ ہوئے اور یہ بڑی جمہوری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ نون لیگ سے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ الگ ہوئے ہیں اور کچھ اور اس سے پہلے سابق گورنر خیبر پختونخوا بھی الگ ہوئے ہیں۔ تو ان جماعتوں کے اندر جمہوریت کیا ہے اور آج جو پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے، کیا آئندہ انتخابات شفاف ہو پائیں گے، ان کے نتائج لوگ مانیں گے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی انتخابات سے واپس آئے گی یا نہیں؟ ہم نے دعوت دی ہے احمد بلال محبوب صاحب کو، سربراہ پلڈاٹ کی۔ بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ ایک بڑا مشکل چیز ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ پارٹی ڈسپلن اور پارٹی کے اندر اختلاف رائے، لیکن اگر میں بنیادی سوال آپ سے پوچھوں تو یہ ہمارے ہاں پارٹیوں کے اندر جمہوریت آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آ رہی ہے؟ بہت شکریہ تنزیلہ۔ دیکھیں، اس میں کچھ پارٹیوں میں تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، کچھ پارٹیوں میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ معاملات بہت ٹائٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ملا جلا سی چیز ہے، لیکن بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جب تک عوام پارٹیوں کی بجائے اس کے کسی لیڈر کی محبت میں گرفتار ہوں گے اور صرف اس لیڈر کی محبت میں پارٹی کو ووٹ دیں گے، تو پھر وہ اتنا سٹرونگ ہوگا کہ اس لیڈر کی رائے کے خلاف اگر کوئی بھی بولے گا تو پھر وہ لیڈر وہ سمجھے گا کہ اسے حق حاصل ہے کہ اسے پارٹی سے باہر نکال دے، کیونکہ لوگ تو اس لیڈر کو پسند کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں موسٹلی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ شخصیات کی بنیاد پہ اس لیے ہیں کہ لوگ ووٹ شخصیات کو دیتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے پی ٹی آئی میں ایک شخص کا ووٹ ہے، پی ایم ایل این میں نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے، پیپلز پارٹی میں بھٹو فیملی کا ووٹ ہے، جمعیت علماء اسلام میں مولانا مفتی محمود مرحوم اور ان کے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ووٹ ہے۔ تو جب تک یہ شخصیات ہماری محبت کا محور رہیں گی تو پھر پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی نہیں آ سکتی۔
اچھا، یہ شخصیات یا شخصیت پرستی یا شخصیات کے گرد گھومتی ہوئی جو سیاست ہے، اس پہ کوئی کیس سٹڈیز ہیں کہ دنیا کے اور کون سے ایسے ملک ہیں جہاں پہ بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے، یا پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا میں یہ ذرا مطلب ہمارے ہاں پڑوس میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز جو ہیں وہی رول کرتی رہی ہیں؟ دنیا میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. ترقی پذیر ملکوں میں نسبتاً زیادہ فنامنا ہے. ترقی یافتہ ملکوں میں چونکہ اب انسٹیٹیوشن زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر وہ فیملیز کو چیلنج کرتے ہیں. ہمارے یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا پڑوس ملک ہندوستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائنیسٹیز کس طرح سے مضبوطی سے چلتی رہی ہیں. پارٹیوں کے اندر اب بھی ہیں، اگرچہ ابھی ڈائنیسٹی نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ بھی نہ لیں، لیکن بہرحال ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ موجود ہے، نہرو فیملی کا، گاندھی فیملی کا. اسی طرح شری لنکا میں بہت فیملی کی پالیٹکس اس کے اوپر رہی ہے، پال میں بھی رہی ہے. تو دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. لیکن جو کسی ملک کے اندر ڈیموکریٹک کلچر پھلتا پھولتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ پارٹیوں کے اندر شخصیت کا اثر کم ہوتا جاتا ہے اور پارٹی کے جو سٹرکچرز ہیں وہ زیادہ اہمیت اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ پارٹیوں کو بار بار رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا، ان کو کبھی انلافل قرار دیا گیا، کبھی ان کی کارکردگی پہ ان کی یعنی ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگائی گئی کیونکہ مارشل لا آ جاتا تھا، کبھی مارشل لا کے نام پہ کوئی اور چیز آ جاتی تھی. تو پھر لوگ پارٹی کو یونائٹ رکھنے کے لیے شخصیات کے گرد اکٹھے ہونے کا ٹرینڈ ہوتا ہے، ورنہ پارٹی کی یونٹی نہیں بچتی. یہ ایک بہت اہم فنامنا ہے. یہ زرداری صاحب کا الیکشن اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے. محترمہ بینظیر بھٹو جب شہید ہوئیں تو اس کے بعد پارٹی کے اندر زرداری صاحب واز ناٹ اے ویری پاپولر پرسن، لیکن کئی لوگوں اب سوچتے تھے کہ اس کو بنائیں، لیکن باقی سب پہ اختلاف ہوتا تھا، لیکن فیملی کے اوپر پھر اتفاق رائے ہوتا تھا. تو اس طرح سے شخصیات جو فیملی کی ہیں ان کو بلاخر پھر ووٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے بلال صاحب، جو ایک اگلا معاملہ ہے وہ ظاہر ہے آج کی صورتحال میں عملی طور پر پاکستان میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. اس اپوزیشن کی عدم موجودگی میں انتخابی عمل، نگراں سیٹ اپ، کیونکہ اب انتخابات کا ماحول بن رہا ہے اور بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے 2 مہینے میں، نہ ہوئے تو 3 مہینے میں ہو جائیں گے. پہلے تو بتائیے آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے؟ اور یہ اپوزیشن کی عدم موجودگی میں جو نگراں سیٹ اپ اور وہ جو جتنی بھی آئینی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ سارا پروسیس کیسے بڑھے گا آگے؟ دیکھیے میرا خیال تو یہ ہے، مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ یہ انتخابات اکتوبر نہیں تو نومبر میں ہو جائیں گے. جی. ورنہ پھر ہم وہ ایک ایسی آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے. قومی اسمبلی کے انتخابات تو آئینی طور پہ 1 سال تک بڑھانے کا امکان اور اس کے اندر پروویژن موجود ہے، لیکن صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کو ملتوی کرنے کی کوئی پروویژن نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اکٹھے الیکشن کرانا بہت بڑا ایک ایشو رہا ہے، موجودہ حکومت بھی اس کو سپورٹ کرتی رہی ہے، تو سب کے الیکشن اکتوبر نومبر میں ہی ہوں گے اور ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پھر بہت خرابی پیدا ہو جائے گی آئینی طور پہ. تو ایک تو بات یہ ہے، لیکن دوسری بات جو ہے وہ معاف کیجیے گا دوبارہ بتائیے گا. میں یہ کہہ رہی تھی کہ عملی طور پر اپوزیشن نہیں ہے، اور ظاہر ہے آئین میں جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس الیکشن تک پہنچنے کی اس میں اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیٹو پروسیس ہے، اور جو اپوزیشن موجود ہے پارلیمنٹ میں وہ اس پہ تو کویسچن بہت بڑا ہے، اس پہ سوالیہ نشان. تو کیسے آپ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو اب اسمبلی کے اندر اپوزیشن جس قدر ہے اور جیسی بھی ہے وہی اپوزیشن ہے. آئینی طور پہ، قانونی طور پہ تو وہی ہے. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جو اسمبلی کے اندر اپوزیشن ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وہ باہر کی پارٹیوں سے جو اسمبلی کے اندر نہیں بھی ہوتی ان سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں. لیکن وہ تو ایک جمہوری کلچر کی بات ہے جو موجودہ حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہوگا. تو اس لیے یہی کنسلٹیٹو پروسیس میں جو اسمبلی کے اندر اپوزیشن ہے وہی ہے. لیکن میں تھوڑا سا حیران ہی ہوتا ہوں کہ
اب قومی صوبائی اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا کا تو کیس ہو چکا، پہلے ہی ہو چکا، لیکن دوسری کو صوبائی اسمبلیاں جو دو ہیں ان کے اندر بھی جو اپوزیشن ہے انہی کے ساتھ کنسلٹیشن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے صحیح. کرنے کے لیے. لیکن لاسٹ کوسچن آپ سے کہ وہ جو الیکٹورل ریفارمز کا سارا پروسیس تھا وہ ظاہر ہو نہیں پایا، اور جس طرح کے پولیٹیکل کیوس میں پاکستان پچھلے کچھ عرصے سے پھنسا ہوا ہے، آپ کو اس موجودہ سسٹم اور اس اسکیم کے تحت جب انتخابات ہوں گے تو یو تھنک کہ ہماری جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ واپس آ پائے گی ان الیکشنز کے بعد؟ کیونکہ ابھی تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل ایک نئی بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہوئی یا واضح مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہوئی حکومت ہوگی. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کو بہت بڑی ریفارمز کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. اچھا. ہماری بڑی بڑی ریفارمز ہو چکی ہوئی ہیں. اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان ریفارمز کے اوپر جو قوانین میں ہم نے ترمیمیں کی ہوئی ہیں ان کے اوپر صدق دل سے کوئی عمل ہو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون تو ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن فیتھفلی نہیں ہوتی. تو اصل مسئلہ یہ ہے، ورنہ اس وقت کوئی ایسی بڑی ریفارم نہیں ہے جو پینڈنگ پڑی ہو اور جس کی وجہ سے الیکشن صحیح نہ ہو اور سکتے ہو. پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. جی بالکل. اگر کوئی جیسا بھی الیکشن اگر صحیح ہوں گے تو جیسی بھی حکومت آئے گی، خواہ وہ بڑی میجورٹی کے ساتھ نہ بھی آئے، تو جو بھی بنے گی حکومت اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا. میرے خیال میں وہ موجودہ جو لیم ڈک سچویشن ہے اس سے تو بہتر ہوگی. بہت شکریہ احمد بلال. محبوب صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے جی کچھ آئندہ انتخابات سے پہلے کا جو سینیریو بن رہا ہے اور کس طریقے سے یہ امپیکٹ کرے گا انتخابی نتائج کو، اس پر ہم نے بات کی. آج کے لیے اتنے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.